ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नईम अकरम मलिक शो की एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। मैंने चंद माह पहले सीपैक के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर बड़ी ले दे हुई थी और मुझसे बहुत से सवालात पूछे गए थे। खुशकिस्मती से हाल ही में मुझे इशरत हुसैन साहिब के चंद कॉलम्स देखने को मिले जिनमें कि उन्होंने इन सवालात के जवाब दिए हैं। मैं चाह रहा था कि दोनों कॉलम्स का अहाता एक ही वीडियो में करूं, लेकिन वो बहुत लेंथी और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये शॉर्ट सी वीडियो है द इकोनॉमिक्स ऑफ सीपैक के बारे में। ये कॉलम 3 जनवरी 2017 को रोज़नामा डॉन में छपा और ऑनलाइन मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप इसको ख़ुद भी देख सकते हैं। इशरत हुसैन साहिब गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और एक बहुत ही पायदार बात करने वाले इंसान हैं। तो सबसे पहले तो ये फरमाते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक्स ऑफ सीपैक का तर्जुमा बनता है कि सीपैक की मईशत यानी कि सीपैक की मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे पाकिस्तान में और क्या हिसाब होगा। तो जनाब मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर दुनिया के किसी और डेवलपिंग कंट्री में ये प्रोजेक्ट लगा होता तो उन लोगों का सबसे पहले सवाल ये होना था कि हम किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से मनसूबा बंदी करें कि इस प्रोजेक्ट के हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें। और दूसरा ये कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, वो लोग इस अपनी कमज़ोरियों का सुराग लगाते और उनको मेहनत करके प्रोजेक्ट शुरू होते होते या उससे पहले बेहतर करते ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह की सोच का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। लोग या तो बहुत ज़्यादा खुश होकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं और या अपने आप को बिल्कुल ही बुरा भला कहने लग पड़ते हैं, बहुत ही अपने आप को गंदा और घटिया समझने लग पड़ते हैं। तो जो हमें इस्लाम में भी एक तरबियत दी जाती है कि हमेशा मयाना रवि इख्तियार करो, बदकिस्मती से हमें रवैयों में मयाना रवि नज़र नहीं आती, हमें एतदाल नज़र नहीं आता रवैयों में। तो बल्कि शायद ऐसा होता है कि अगर कोई एतदाल की बात करता भी है तो हम लोग फौरी तौर पर से जो एक्सट्रीमिस्ट तबके हैं वो ठुड्डे मार के जूते मार के चुप करा देते हैं। तो एतदाल पसंद तबका बहरहाल ज़रूरी है। तो जनाब डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं कि सीपैक के अगेंस्ट 3 तरह की रिजर्वेशंस मौजूद हैं, 3 तरह के खौफ लोगों के जहन में मौजूद हैं, ख़दशात हैं। सबसे पहला ये कि ये पूरा मंसूबा एक पंजाबी डिज़ाइन है, ये पंजाब का मंसूबा है और पंजाब को ही इससे फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ एथनिक और नस्ली और लिसानी तासुबात जो है वो जन्म ले रहे हैं। हम इस पे आगे बात करेंगे कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का मंसूबा नहीं है। सड़क तो पूरे पाकिस्तान में से गुजरनी है, खुदा के बंदो, सड़कें और ट्रेनें तो पूरे पाकिस्तान में से गुजरनी है, मुलाजमतें भी सबको मिलनी है। पंजाबी को यहाँ पे अकेला इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा। दूसरा ये खदशा है कि जो पाकिस्तान है इसके ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे चढ़ जाएंगे कि हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और ख़्याल है कि ये वो दलील है जो इंडियन जो मेरे कमेंटेटर्स हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पे सीपैक वाली वीडियो पे कमेंट किया, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से, वो लोग ये सबसे ज़्यादा दलील उठा रहे थे कि भाई आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतने कर्जे चढ़ गए हैं, दोगे कहाँ से वापस, ले तो रहे हो, सड़कें बनवा रहे हो, तुम्हें तो कॉलोनाइज कर लेगा चाइना, तुम तो बेटा बिक गए। तो ऐसा भी नहीं है, हम इस सवाल का भी इंशाल्लाह जवाब देंगे आगे चल के। इसके बाद यह है कि 110 बिलियन के लोन्स तक की बात हो रही थी कि 110 बिलियन के लोन पाकिस्तान को दे रहे हैं और पाकिस्तान तो भाई बैठ जाएगा। और तीसरा ये कि बलोच नौजवानों में ये खदशा पाया जा रहा है कि वो अपने ही इलाके में अक़लियत बन जाएंगे, वो अपने ही इलाके में मज़लूम बन जाएंगे। इसका भी जवाब यही है कि जनाब हम आगे इसका जवाब इंशाल्लाह देंगे भी कि ऐसा नहीं होगा। आप अपने इलाके के बादशाह हैं और इंशाल्लाह आप अपने इलाके के बादशाह रहेंगे, कोई आपको आपके इलाके से हटा नहीं सकता। हमारे बलोच भाई इंशाल्लाह इस चीज़ पे ईमान रखें और भले की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह कोई उनको उनकी बादशाहत से, उनके इलाके से इंशाल्लाह हटा नहीं सकेगा। इस आर्टिकल में जो रिजर्वेशंस वगैरह मौजूद हैं उनको बेसिकली डॉक्टर साहब ने कॉस्ट्स और बेनिफिट्स की शक्ल में रखा है कि कॉस्ट्स उसके क्या क्या ख़र्चे होंगे और उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे वो उन्होंने इसमें बताए हैं। सबसे पहले हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन जो पाकिस्तान का है और PIDE जो बाकायदा इदारे हैं जिनमें पढ़े लिखे तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं, इन्होंने बाकायदा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है इस प्रोजेक्ट का, फिर इसको गो अहेड दिया है। और ये ऐसे ही हवा में नहीं बन गया, प्रॉपर इसकी स्टडी हुई है।
اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے بینیفٹس ہیں جو کہ اس سے ہو سکیں گے. ایک براہ راست ہیں اور ایک بلا واسطہ ہیں اور ایک انڈیوسڈ ہیں. سب سے پہلے ہم براہ راست والوں کی بات کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جب ہماری انرجی سیکٹر امپروو کرے گا, بجلی کی کمی پوری ہوگی, اور جب ہمارا انفراسٹرکچر بڑھے گا, بن جائے گا, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے, گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی یا اس کی خوشحالی کا ایک انڈیکیٹر ہے, وہ 2% اوپر جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی شرح ہے, کیونکہ جب اتنی بڑی ہماری آبادی ہے اور ہر کسی کا اگر ایوریج میں 2% اوپر جائے گا تو یہ بہت بڑی رقم ہوگی. یہ ہماری انرجی اور انفراسٹرکچر کے بہتر ہونے کی وجہ سے براہ راست یہ انشاءاللہ ہماری جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا پاکستان کا. اس کے بعد انڈائریکٹ اس میں کچھ چینجز آئیں گی, جس میں کہ ملٹی پلائر ایفیکٹس ہوں گے مختلف ایکٹیویٹیز کے, یعنی کہ جو مختلف کام ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ جو ٹرانسپورٹیشن, جو چیزیں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے, سڑکیں بنانے کے لیے, ٹرینیں بنانے کے لیے, لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تمام چیزیں, ان سب کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا, جن کی وجہ سے جو گڈس اور چیزوں کی قیمتیں بیسکلی زیادہ بکیں گی چیزیں, اور اس وجہ سے بھی ایک بہتری آئے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ سڑکیں اور الیکٹریسٹی آنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی کاسٹ کم ہو جائے گی. بہت سی اکانومک ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو کہ پہلے فیزیبل نہیں تھی, جن کو پہلے کرنا ممکن نہیں تھا, وہ اب بہتر انفراسٹرکچر کی موجودگی میں آسان ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹس اس میں ہمارے پاس 4 قسم کی ہوں گی. سب سے پہلے براہ راست کاسٹس ہوں گی, یعنی کہ جو خرچہ ہوگا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے میں, اس کو ٹرانسمٹ کرنے میں, بجلی بنانے اور اس کو پہنچانے میں, اور جو خرچہ ہوگا سڑکوں کو بنانے میں. اس کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹس ہوں گی, جو کہ ہماری لارج اسکیل کے انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کی وجہ سے, جب یعنی کہ بڑے بڑے پروجیکٹ کسی بھی ملک میں چل رہے ہوتے ہیں تو بعض چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے, بعض چیزیں دستیاب نہیں ہوتی, تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت سیمنٹ انڈسٹری, پاکستان کے جو سیمنٹ کے کارخانے ہیں وہ فل زور لگا کے سیمنٹ بنا رہے ہیں, اور ان کا سیمنٹ ان سے پورا نہیں کرنے ہو رہا. سی پیک کا سیمنٹ سی پیک میں ہے, ڈیمز میں جو جتنا سیمنٹ لگ رہا ہے پاکستان میں لوکلی یوز والا. اس کے علاوہ نئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, نئی فیکٹریز آلریڈی لگ رہی ہیں سیمنٹ کی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ڈیمانڈ سیمنٹ کی بڑھ گئی ہے. اب یہ ایک طرح سے کاسٹ ہے, کیونکہ مطلب باقی لوگوں کے لیے جو استعمال کر رہے تھے سیمنٹ, ان کے لیے وہ تھوڑا مہنگا ہو گیا. اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب علی کچھ ان اوائڈیبل انکریمنٹل کاسٹس ہیں, کچھ ایسی چیزوں کی قیمتیں لاگتیں ہوں گی جو کہ ہم بہرحال نہیں کسی بھی طرح سے جن سے بچ نہیں سکتے, جو کہ مثال کے طور پہ بعض ہمارے پاس چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی, کچھ مشینری اس طرح کی ہے, کچھ ٹیکنیکل سکلز اس طرح کی ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہیں, وہ تو باہر سے لانی پڑیں گی, تو وہ اوائڈ نہیں ہو سکتی. اور البتہ چوتھی ٹائپ جو اوائڈیبل انکریمنٹل کاسٹ کی ہے, ایسی خرچے, ایسی لاگتیں جن سے کہ ہم بہرحال بچ سکتے ہیں پلاننگ کر کے, منصوبہ بندی کر کے, اور آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے, یعنی کہ آپس میں تعاون کر کے, اور ایکٹیولی ان چیزوں کو مینیج کر کے. ان سے ہم جو ہے وہ باہر سے جو چیزیں ہائی کاسٹ کی منگوا رہے ہیں, مہنگی چیزیں, ان کے بجائے ان کا ملکی سستا نعم البدل تیار کیا جا سکتا ہے اور مارکیٹ میں لایا جا سکتا ہے. اس سے بھی ہماری قیمت کم ہوگی. الٹیمیٹلی جو اس پروجیکٹ کے نیٹ بینیفٹس ہوں گے وہ ہمارے تمام جو خرچے اور تمام آمدنیں ان کو نکال کر یہ ہوں گے. یہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ہوگی جس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تمام فائدوں کا انحصار اسی چیز پہ ہوگا کہ ہم اوائڈیبل کاسٹس کو کس طرح سے کٹ کریں, جن خرچوں سے بچ سکتے ہیں ان کو بچائیں وہاں پہ, اور جہاں جہاں ہم اپنے فوائد کو, بینیفٹس کو بڑھا سکتے ہیں ان کو ہم بڑھائیں. اس چیز کی 2 مثالیں ان نے یہاں پر دی ہیں. سب سے پہلی کاسٹ یہ کہتے ہیں کہ اوائڈیبل کاسٹ ہے کہ مثال کے طور پہ چین سے بہت سے مینیجرز آئے ہوئے ہیں, چائنیز مینیجرز ہیں, چائنا کے اسکلڈ ورکر بہت سے ہیں, ٹیکنیکل سٹاف بہت سا ہے, پورے ملک میں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. تو ان کو یہاں رکھنے کا, چائنیز لوگوں کو یہاں رکھنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ لوگ مہنگے ہیں. وہ اپنے ملک سے یہاں آ کر کام کر رہے ہیں, ان کی رہائشیں مہنگی ہیں, ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں, سب کچھ ان کا زیادہ ہے, مہنگا ہے. اس کے مقابلے میں اگر پاکستانی ورک فورس کو استعمال کیا جائے تو یہ تمام خرچے کم ہو جائیں گے, اور یہ بلا شبہ چائنیز انویسٹرز کے حق میں, اس پروجیکٹ کے حق میں بہتر ہوگا. البتہ اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب اشرف صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوگی, پراپر پلان کر کے, تاکہ اپنے لوگوں کو پہلے سے تعلیم اور تربیت دی جائے, تاکہ یہ ہمارے لوگ
چائنیز لوگوں کے ساتھ مل کے انٹرنشپس وغیرہ کر کے ان کی صلاحیتیں سیکھیں اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان جابس کو ٹیک اپ کریں. اسی میں سب کا فائدہ ہے، نہ کہ چائنیز لوگ یہاں پر آ کے رہتے رہیں اور کام کرتے رہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیں آپس میں تعاون کرنا پڑے گا، اپنے ٹارگٹس کو، اپنے اہداف کو سیٹ کرنا پڑے گا، بھئی کیا کیا کرنا ہے، مانیٹرنگ کرنی پڑے گی باقاعدہ. اور ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں ہمارے، جو تربیت دینے والے ادارے ہیں جیسے ٹیوٹا اور دیگر جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو کام دینا پڑے گا، تب کہیں جا کے تو یہ کام ہو سکے گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پرووائڈرز اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان سب کو ملا کر تو ہم اپنی اسکل شارٹیج کو اس طرح سے دور کر سکتے ہیں، جس میں کہ الٹیمیٹلی یہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں وہ چائنیز کے بجائے زیادہ سے زیادہ پاکستانی لوگ استعمال ہوں گے، جن کو نوکریاں ملیں گی اور اگین معیشت کو اس سے بہتری ملے گی. اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک اور اندازہ یہ ہے، دوسری مثال، کہ لگ بھگ 1,00,000 اضافی ٹرکس کی ضرورت پڑے گی. 1,00,000 ٹرکس چاہیے ہوں گے سی پیک کے سلسلے میں سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اب یہ مثال ہے اپنے جو ہے اوائڈیبل کاسٹ کو کم کرنے کی. تو جناب یہ کہتے ہیں کہ جب ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سامان موو ہو رہا ہوگا تو اس کے لیے یہ ٹرکس چاہیے ہوں گے. ان کے لیے اگر پہلے سے پاکستان کی جو ٹرکنگ انڈسٹریز موجود ہیں پاکستان میں، ان کو اگر بتایا جائے، ان کو تعاون کر کے آن بورڈ رکھا جائے اور تیار کیا جائے اس وقت کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ پوری کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹرکس بھی چائنا سے امپورٹ کریں. ہماری لوکل پاکستان میں پاکستانی شہری وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پاکستانی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، بڑا حصہ پاکستان کو جاتا ہے منافع کا، ٹیکسز آتے ہیں. اگر ان ٹرک انڈسٹریز کو لگایا جائے باقاعدہ طریقے سے تو یہ بہت سے ہمارے امپورٹ کے خرچے بچ سکتے ہیں. یہ 2 مثالیں ہو گئی. اور جب بینیفٹس کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی یقین دہانی کرانی ہوگی، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یقین دہانی کرائے، میک شور کرے کہ بلوچستان اور جنوبی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس وقت اس سڑک کی وجہ سے بلوچستان اور کے پی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کو یہ سڑک ٹچ کر رہی ہے، جو کہ جن کا مین لینڈ کے ساتھ، شہروں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ قائم ہونے جا رہا ہے، جو کہ پہلے کہیں پر بھی کسی بھی نیٹ ورک میں کنیکٹڈ نہیں تھے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جانتے ہیں کہ سڑکیں اور الیکٹرسٹی جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے، تو ان کی وجہ سے یہ ہوگا کہ کے پی اور بلوچستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہیں، جو ان کی فصلیں ہیں، وہ تیار ہونے کے بعد یہ لوگ ان کو آسانی سے منڈیوں تک کم خرچے میں اور جلدی پہنچا سکیں گے. ان کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی، فصل خراب نہیں ہوا کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کی وجہ سے جب کسان کے پاس پیسہ آئے گا، زیادہ پیسہ آئے گا، اچھی قیمتوں میں ملے گی، تو وہ بھی پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کریں گے، کھانا خریدیں گے، اپنی زراعت کے آلات خریدیں گے، کپڑے، جوتا، اپنے علاج معالجے پہ جب خرچہ کریں گے تو وہ پیسہ واپس گھوم کے ہماری اکانومی میں جائے گا اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. البتہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ جو نئے لوگ ہیں بلوچستان اور کے پی کے جو محروم علاقے جو کہ اب اس سڑک سے منسلک ہوں گے، وہاں پر ترقی ہو اور وہاں پر خوشحالی کا دور دورہ ہو. تو یہ تھے جناب علی کچھ کاسٹ بینیفٹ انالیسز، کچھ باتیں، کچھ جوابات. مجھے امید ہے کہ آپ کو ملے ہوں گے عشرت حسین صاحب کے اس کالم سے. اور اپنی پسند ناپسند کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں. کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، اور کوئی آئیڈیا دینا ہو تو وہ بھی یقیناً کمنٹ سیکشن میں ہی پوچھیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کس چیز کے بارے میں ویڈیو بناؤں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی. اس کے علاوہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.